अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत व आफियत होंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त ज़ाय किए अपनी कहानी। कहानी का नाम है सज़ाए मोहब्बत। मलिक सफदर हयात साहब की ही कहानी है और शायद आप लोगों ने पहले सुनी हो। तो शुरू करते हैं। मौसम सरमा की एक ठंडी ठार सुबह थी। कोशिश के बावजूद भी मैं ज़रा ताख़ीर से थाने पहुंचा था। उस वक्त तक अमले के बेशतर अफराद अपने फ़राइज़ मनसबी की अदायगी में मसरूफ़ हो चुके थे। मैं अपनी सीट पर आकर बैठा ही था कि एक कांस्टेबल ने कमरे में आकर मुझे सैल्यूट किया, फिर बताया, मलिक साहब, चौधरी फरजंद अली बड़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने पूछा, कौन चौधरी फरजंद अली? मौजा कंगनीवाला के चौधरी साहब, कांस्टेबल ने वजाहत आमेज़ लहजे में कहा। उनके साथ एक औरत भी है। ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। कांस्टेबल सैल्यूट करके कमरे से निकल गया। इस ज़िले में मेरे क़याम को अभी ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था और मज़कूरा थाने में मेरी तैनाती चंद रोज़ कबल ही हुई थी। साबिक थाना इंचार्ज ने मुतालिका इलाके और वहाँ बसने वाले चीदा चीदा अहम अफराद से मुझे गायबाना मुतारिफ़ करवा दिया था। इन्हीं अहम अफराद में एक नाम चौधरी फरजंद अली का भी था। ताहम अभी तक मेरी उससे बिलमुशाफ़ा मुलाकात नहीं हुई थी। कांस्टेबल की इत्तला के मुताबिक वही चौधरी फरजंद अली काफ़ी देर से मेरा मुंतज़िर था। थोड़ी देर बाद चौधरी फरजंद अली मेरे कमरे में दाखिल हुआ। पहली नज़र में मैंने उसकी उम्र का अंदाज़ा 50 और 55 के दरमियान लगाया, जो बाद अज़ा दुरुस्त साबित हुआ। उसकी उम्र कमोबेश 53 साल थी। उसके बावस्फ भी वो एक तवाना और सेहतमंद शख्स दिखाई देता था। रिवायती ज़मींदारों की तरह उसने बोस्की की कमीज़ और कोरे लट्ठे की शलवार और कीमती वास्केट ज़ेबतन कर रखी थी। सर पर ऊंचे शिमले की पगड़ी और पाँव में तल्लेदार खुस्सा था। उसने नोकदार ऊपर को उठी हुई पुरगुरूर सेहतमंद मूछें पाल रखी थी, जो उसकी शख्सियत को खासा बारुआ बना रही थी। इसमें कुछ कमाल खिजाब के इस्तेमाल का भी था। चौधरी फजल अली की साथी औरत की उम्र के बारे में मेरा अंदाज़ा गलत साबित हुआ। वो 30-32 से ज़्यादा की दिखाई नहीं देती थी, लेकिन वो दर हकीकत वो उम्र अजीज़ के 40वीं सीढ़ी पर कदम रख चुकी थी। उस औरत का नाम आलिया बेगम था। इस उम्र में भी उसने खुद को खासा संभाला हुआ था। उसने नारंगी रंग का चुस्त लिबास पहन रखा था, जो उसके माइल ब फरबही जिस्म पर खूब जच रहा था। उसके घने सियाह बाल सलीके से गुंधे हुए थे और आंखों में काजल का रंग नुमाया था। वो गोरी रंगत वाली एक पुरकशिश और खूबसूरत औरत थी। मैंने अपनी मेज़ के सामने रखी हुई कुर्सियों पर उन्हें बैठाया। रस्मी अलैहिस्सलाम के बाद चौधरी फरजंद अली ने कहा, राना साहब तो मुझे अच्छी तरह जानते थे, लेकिन आपसे पहली मर्तबा मुलाकात हो रही है। राना साहब से चौधरी फरजंद अली की मुराद साबका थाना इंचार्ज की थी। मैंने कहा, राना साहब ने मुझे आपके बारे में मुख्तसर तौर पर बताया हुआ था। चलें, आपसे मुलाकात भी हो गई। फरमाए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? चौधरी ने कहा, मलिक साहब, मैंने तो सोचा था कि इंतहाई खुशगवार माहौल में ठीक ठाक तरीके से आपसे तारुफ हो गया। मैं अपनी हवेली में आपकी दावत करना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही एक फौरी परेशानी मुझे आपके पास ले आई है। कैसी परेशानी चौधरी साहब? मैं सीधा होकर बैठ गया। चौधरी अपनी साथी औरत की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये आलिया बेगम है, मेरे मरहूम जिगरी दोस्त अल्लाह दत्ता की बेवा। इसकी जवान बेटी का मामला है। चौधरी की अधूरी बात को मैं समझ नहीं पाया था। चुनांचा मैंने पूछा, आप किस किस्म के मामले का जिक्र कर रहे हैं चौधरी साहब? वो तामुल करते हुए बोला, आलिया की इकलौती बेटी सफ़िया कल सुबह से गायब है। मैंने कहा, आपका मतलब है सफ़िया कहीं चली गई है? चौधरी के जवाब देने से पहले ही आलिया बेगम बोल उठी, थानेदार साहब, मेरी बेटी कहीं नहीं गई है, इसे अगवा किया गया है। मैंने पूछा, आपकी बेटी को किसने अगवा किया है? वही सूअर जो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ा हुआ था। उस सूअर का कोई नाम भी होगा? मैंने इस्तिफसार किया। चौधरी ने कहा, मलिक साहब, बात दरअसल ये है कि हम अमीर अली के खिलाफ सफ़िया के अगवा की रिपोर्ट दर्ज कराने आए हैं। ये अमीर अली कौन है? मैंने पूछा। आलिया बेगम ने कहा, थानेदार साहब, ये वही हरामजादा सूअर है जिसने मेरी सफ़िया को अगवा किया है। मैंने पूछा, क्या अमीर अली आपके गांव का रहने वाला है? आलिया बेगम ने नफ़ी में जवाब दिया और बताया, वो हमारे गवांडी यानी पड़ोसी बाबा बशीरा के साथ काम करता था और कभी कभार उसके घर भी आ जाया करता था। आपकी बेटी का अमीर अली से मिलना जुलना कैसे हुआ? सफ़िया उससे कभी नहीं मिली थी, आलिया बेगम ने जल्दी से कहा। वही मरदूद उसके पीछे पड़ गया था। क्या चाहता था वो? मैंने सवाल किया।
उसने आपको बताया तो होगा। मैंने उसकी हरकतों से तंग आकर एक रोज़ उससे पूछा था। आलिया बेगम ने बताया। उसने बड़ी ढिठाई से जवाब दिया था कि वो सफ़िया से शादी करना चाहता है। फिर आपने क्या जवाब दिया? मैंने सख्त अल्फाज में उसे समझा दिया था कि वो ये ख्याल अपने दिल से निकाल दे। आलिया बेगम ने कहा, यह शादी कभी भी किसी सूरत में भी मुमकिन नहीं है। मैंने पूछा, क्या आपकी बात उसकी समझ में आ गई थी? ये तो मुझे नहीं पता जनाब, आलिया बेगम ने अजीब से लहजे में जवाब दिया। लेकिन उसके बाद से अमीर अली ने कभी सफ़िया के रिश्ते की बात नहीं की। इसका मतलब तो यही हुआ कि आपकी बात उसकी समझ में आ गई थी। चौधरी फरजंद अली ने कहा, मलिक साहब, अगर वो खबीस आलिया की बात समझ गया होता तो फिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाता? मैंने कहा, चौधरी साहब, क्या आपको यकीन है कि अमीर अली ही ने सफ़िया को अगवा किया होगा? मुझे पक्का यकीन है जनाब। इस यकीन की कोई वजह? मैंने उससे पूछा। बस मेरा दिल कहता है, वो सीने पर हाथ रखते हुए बोला। मैंने कहा, कानून दिल की बातों पर भरोसा नहीं करता, वो ठोस सबूत मांगता है। आपके पास ऐसा कोई सबूत है? आप कैसी बातें कर रहे हैं थानेदार साहब? आलिया बेगम ने कहा। एक तो मेरी बेटी अगवा हुई है, ऊपर से आप हमसे सबूत भी मांग रहे हैं। आपको तो चाहिए कि फौरी तौर पर रिपोर्ट दर्ज करें और जल्द अज जल्द सफ़िया को ढूंढ निकालें। मैंने कहा, आलिया बेगम, हम कोई जादूगर नहीं है कि जादू की छड़ी घुमाकर पलक झपकते ही आपकी बेटी को ढूंढ निकालें। हम अपने तरीक़ाए कार से काम करते हैं। एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने पूछा, क्या अमीर अली ने कभी आपको कोई धमकी वगैरह भी दी थी? किस किस्म की धमकी मलिक साहब? चौधरी ने पूछा। मैंने कहा, सफ़िया को अगवा करने की धमकी। चौधरी ने सवालिया नज़रों से आलिया की तरफ देखा। वो बोली, नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं। धमकी तो कभी नहीं दी, लेकिन मुझे उसकी नीयत ठीक नहीं लगती थी। यानी आपको शक था कि वो कोई भी ओछी हरकत कर गुजरेगा। ओछे लोगों से और क्या तवक्का हो सकती है थानेदार साहब? मैंने कहा, यह मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आलिया बेगम ने चौधरी की तरफ देखा। चौधरी ने कहा, जनाब, आलिया को तो हो सकता है शक हो, लेकिन मुझे यकीन है कि यह हरकत उसी नामुराद अमीर अली की है। मुझे शुरू से ही वो लड़का अच्छा नहीं लगता था। मैंने कहा, चौधरी साहब, आप अपने इस यकीन की वजह थोड़ी देर पहले बता चुके हैं। यानी आपका दिल कहता है सफ़िया को अमीर अली ने ही अगवा किया है? जी हाँ, मुझे पूरा यकीन है, चौधरी ने कहा। चौधरी फरजंद अली से ये मेरी पहली मुलाकात थी। मैं नहीं चाहता था कि पहली ही मुलाकात में हमारे दरमियान तलखी की फ़िज़ा कायम हो जाए। इसलिए मैंने इख्तिलाफ़ी मौजू को नज़रअंदाज करते हुए कहा, चौधरी साहब, आपने बताया है कि सफ़िया कल सुबह से गायब है। इस वाक़ये को कम से कम 24 घंटे गुजर चुके हैं। आपने अगवा की रिपोर्ट दर्ज कराने में इतनी ताख़ीर क्यों की? आलिया बेगम ने कहा, कल छुट्टी जो थी। उसकी बात पर मुझे बेख्तियार हंसी आ गई। ताहम मैंने अपनी दिली कैफियत को उन पर ज़ाहिर नहीं होने दिया और कहा, आलिया बेगम, पुलिस वालों की कोई छुट्टी नहीं होती। हम तो ईद बकरा ईद पर भी थाने में ही मौजूद होते हैं। कल अगर इतवार था तो क्या हुआ? आप थाने आकर सफ़िया के अगवा की रिपोर्ट दर्ज करा सकती थी। चौधरी ने कहा, मलिक साहब, दरअसल आलिया बहुत सादा औरत है, इसलिए छुट्टी वगैरह का जिक्र कर रही है, जबकि कल ही रिपोर्ट दर्ज ना कराने की वजह और कुछ थी। और कुछ थी? कुछ और क्या वजह हो सकती है? मैंने पूछा। हम अपने तौर पर सफ़िया की तलाश कर रहे थे, चौधरी ने जवाब दिया। जवान लड़की के अगवा की रिपोर्ट दर्ज कराने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है। मलिक साहब, अल्लाह दत्ता मरहूम से मेरी बड़ी गहरी दोस्ती थी। मैं नहीं चाहता था कि उसकी बेवा को थाने का मुंह देखना पड़े। वो तो खैर अब देखना ही पड़ गया है। मैंने सरसरी अंदाज में कहा, आपकी आमद से ये बात साबित होती है कि आप सफ़िया को तलाश करने में नाकाम रहे हैं। अगर कामयाब हो जाते तो आपके पास क्यों आते? आलिया बेगम ने बेजारी से कहा। अब आप ही कुछ करें थानेदार साहब। मैंने पूछा, आपने सफ़िया को कहाँ कहाँ तलाश किया है? आलिया बेगम ने बताया, ख़याली में सफ़िया का एक मामू रहता है। सबसे पहले तो हम वहाँ गए थे। जब सफ़िया वहाँ नहीं मिली तो हमने दूसरी जगहों पर देखा। हमारे नज़दीकी रिश्तेदार पीपली वाला, हिंदू चक, कोटली गुंडिया वाली, किला दीदार सिंह, राहवाली और कक्खड़ मंडी में रहते हैं। हमने बारी बारी हर जगह सफ़िया को तलाश किया, लेकिन नाकाम और नामुराद ही रहे। उसके बाद आपने ये तय किया होगा कि अमीर अली ने सफ़िया को अगवा कर लिया है। मैंने चुपते हुए लहजे में इस्तिफसार किया, क्योंकि अगर आपको शुरू ही से यकीन होता कि सफ़िया को गायब करने में अमीर अली का हाथ हो सकता है तो आप कल का पूरा दिन इधर उधर भटकते हुए या घूमते हुए ज़ाय न करते और फिर फोर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आ जाते। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? चौधरी फरजंद अली ने जवाब दिया, मैं आपको झुटलाऊंगा तो नहीं, लेकिन सच्ची बात यह है कि मुझे जैसे ही आलिया ने इतला दी कि सफ़िया घर से गायब है,
تو میرا ذہن اسی وقت امیر علی کی طرف چلا گیا تھا، لیکن عالیہ کی تسلی کے لیے میں نے قریبی رشتہ داروں کو ٹٹولنا ضروری سمجھا۔ چودھری کی بات میں وزن تھا۔ میں نے پوچھا، آپ کے مرحوم دوست کی بیوہ نے تھوڑی دیر پہلے مجھے بتایا تھا کہ امیر علی آپ کے گاؤں کا رہنے والا نہیں ہے، کیا وہ کسی دوسرے گاؤں سے یہاں آیا ہوا ہے؟ جی ہاں، وہ موضع سمبڑیال ضلع سیالکوٹ کا رہنے والا تھا جناب، چودھری نے جواب دیا۔ روزگار کی تلاش میں یہاں آیا تھا جی۔ جی ٹی روڈ پر واقع فرید پاپڑی لمیٹڈ میں محنت مزدوری کرتا تھا۔ وہیں پر کام کرنے والے عالیہ کے پڑوسی بابا بشیر احمد سے اس کے تعلقات ہو گئے تھے اور وہ چھٹی کا دن بشیر احمد کے گھر گزارنے لگا تھا اور یہیں سے وہ نامراد میری بیٹی کے پیچھے پڑ گیا۔ عالیہ بیگم نے چودھری کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بولنا شروع کر دیا۔ میں نے رشتے سے انکار کیا تو اس نے صفیہ کو اغوا کر لیا۔ میں نے کہا، عالیہ بیگم، آپ نے بتایا ہے کہ آپ کی بیٹی امیر علی میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی تھی اور نہ ہی امیر علی سے اس کا ملنا جلنا تھا۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر بالفرض صفیہ کے غائب ہونے میں امیر علی کا ہاتھ ہے تو اس نے صفیہ کو زبردستی اس کی مرضی کے خلاف اغوا کیا ہوگا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ملک صاحب؟ چودھری نے پوچھا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، آپ ایک سمجھدار اور زمانہ شناس انسان ہیں۔ یہ بات تو آپ بھی مانیں گے کہ صفیہ کو زبردستی اغوا نہیں کیا گیا۔ اگر ایسا کیا جاتا تو یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ صفیہ کوئی مرغی کا چوزا نہیں ہے کہ امیر علی اسے بغل میں دبا کر چلتا بنا۔ اس واقعے کی تفصیل بیان کرنے کے دوران میں پہلے مجھے بتا چکے ہیں کہ صفیہ ہفتے کی رات کو حسب معمول گھر میں موجود تھی۔ گھر کے تمام دروازے عالیہ بیگم نے خود اپنے ہاتھوں سے بند کیے تھے اور سونے سے پہلے اس نے دروازوں کو ایک مرتبہ پھر چیک بھی کیا تھا، لیکن اتوار کی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو صفیہ گھر میں موجود نہیں تھی۔ اس نے پہلے صفیہ کو پورے گھر میں تلاش کیا، پھر بیرونی دروازے کو دیکھا تو وہ کھلا ہوا ملا۔ تھوڑی دیر تک وہ صفیہ کا انتظار کرتی رہی، لیکن جب اس کی آمد کے آثار نظر نہ آئے تو عالیہ بیگم نے آپ کو اطلاع دی کہ صفیہ گھر سے غائب ہے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، آپ جیسے دانا و بینا شخص کو یہ بات تو سمجھ لینا چاہیے کہ گھر کے بیرونی دروازے کا کھلا ملنا کس جانب اشارہ کرتا ہے۔ یقینی طور پر اندر ہی سے کسی نے دروازہ کھولا ہوگا، تبھی تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ عالیہ بیگم نے کہا، تھانے دار صاحب، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صفیہ اپنی مرضی سے امیر علی کے ساتھ گئی ہوگی؟ میں نے ایسی بات تو نہیں کہی، میں نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، لیکن آپ کے بیان کردہ حالات اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ چودھری نے کہا، ملک صاحب، ممکن ہے امیر علی کسی طرح گھر کے اندر داخل ہو گیا ہو اور بیرونی دروازہ اسی نے کھولا ہو۔ ایک بات کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ امیر علی عالیہ بیگم کے پڑوس میں رہتا تھا اور دونوں گھروں کے درمیانی دیوار بمشکل 5 فٹ اونچی ہوگی جسے امیر علی سہولت پھلانگ کر آ سکتا تھا۔ میں نے کہا، اس طرف میرا دھیان بھی گیا تھا، لیکن ایک بات مجھے الجھن میں ڈال رہی ہے۔ وہ کیا ملک صاحب؟ اس نے پوچھا۔ وہ یہ کہ میں نے کھنکھار کر اپنا گلا صاف کیا اور کہا، اگر تھوڑی دیر کے لیے فرض بھی کر لیا جائے کہ صفیہ کو امیر علی نے ہی اغوا کیا ہے اور اس میں صفیہ کی کوئی مرضی کو دخل نہیں ہے، تو پھر صفیہ کا خاموشی سے اغوا ہو جانا سمجھ میں نہیں آتا۔ اس نے اتنے بڑے واقعے کے خلاف کوئی مزاحمت، کوئی احتجاج کیوں نہیں کیا؟ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے، چودھری نے پرخیال انداز میں کہا۔ لیکن ایک بات کا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ملک صاحب، صفیہ کا امیر علی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا۔ وہ تو اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، کجا یہ کہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ خاموشی سے چلی جاتی۔ اب حقیقت جو بھی ہے وہ تو آپ کی تفتیش کے بعد ہی سامنے آئے گی۔ تفتیش شروع کرنے سے پہلے مجھے اپنے طور پر بھرپور تیاری کرنا ہوگی، میں نے خلا میں گھورتے ہوئے کہا۔ پھر عالیہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا صفیہ آپ ہی کے کمرے میں آپ کے ساتھ سوتی تھی؟ نہیں، وہ دوسرے کمرے میں الگ سوتی تھی، عالیہ بیگم نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، آپ کے گھر میں کل کتنے افراد رہتے ہیں؟ میرا مطلب ہے صفیہ اور آپ کے علاوہ اور کون کون ہے گھر میں؟ وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولی، بس ہم دونوں ماں بیٹی ہی رہتی ہیں۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ میں نے پوچھا، وقوعہ کے روز یعنی کل 15 دسمبر بروز اتوار صبح کتنے بجے آپ کی آنکھ کھلی تھی؟ اس نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد جواب دیا، میرا خیال ہے اس وقت 8 بجے تھے۔ کیا آپ روزانہ 8 بجے ہی بیدار ہوتی ہیں؟ میں عام طور پر صبح 6 بجے تک اٹھ جاتی ہوں، عالیہ بیگم نے جواب دیا۔ جانے کل 8 بجے تک کس طرح سوتی رہی؟ آنکھ ہی نہیں کھلی۔ مجھے خود بھی اس بات پر حیرت ہوئی تھی۔ بیدار ہونے کے بعد آپ نے کوئی خاص بات محسوس کی تھی؟ اس نے جواب دیا، مجھے اپنا سر کچھ بھاری بھاری سا محسوس ہوا تھا۔ در حقیقت مجھے شروع ہی سے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ صفیہ کو امیر علی نے زبردستی اغوا کیا ہوگا۔
اس کی سب سے بڑی وجہ تو وہ حالات تھے جو عالیہ بیگم اور چودھری فرزند علی نے مجھے بتائے تھے۔ میرے پیشہ ورانہ تجربے کے مطابق صفیہ کی روپوشی میں اگر امیر علی کا ہاتھ تھا تو پھر یہ بات یقینی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ گئی تھی۔ حالات بھی آہستہ آہستہ میری تھیوری کی تصدیق کر رہے تھے۔ عالیہ بیگم وقوع کے روز خلاف معمول 6 کے بجائے 8 بجے تک سوتی رہی تھی اور بیدار ہونے کے بعد اسے اپنا سر بھاری بھاری بھی محسوس ہو رہا تھا۔ میرے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ ممکن ہے عالیہ بیگم کو دیر تک سلانے کا بندوبست خود صفیہ نے کیا ہو۔ شک ہماری تفتیش کی اساس ہے۔ شک کے پیٹرول کے بغیر تفتیش کی گاڑی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھتی، لہٰذا ہم کسی بھی معاملے کے چھوٹے سے چھوٹے پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کرتے اور اکثر اوقات انتہائی معمولی اور غیر اہم نظر آنے والی بات آگے چل کر کیس کا پاسا ہی پلٹ دیتی ہے۔ میں نے عالیہ بیگم سے پوچھا، آپ نے چودھری صاحب کو صفیہ کے بارے میں کب بتایا تھا؟ میرا مطلب ہے کتنے بجے؟ میں نے اٹھنے کے بعد قریب 1 گھنٹہ صفیہ کی واپسی کا انتظار کیا تھا، عالیہ بیگم نے مجھے بتایا۔ اس کے بعد ہی میں چودھری صاحب کی حویلی میں گئی تھی۔ چودھری نے کہا، عالیہ میرے پاس لگ بھگ 9 بجے پہنچی تھی۔ میں نے عالیہ سے پوچھا، چودھری صاحب کی حویلی میں جانے سے پہلے آپ نے اپنے اڑوس پڑوس میں صفیہ کے بارے میں معلوم کیا تھا؟ میں نے بابا بشیر احمد کے گھر سے امیر علی کے بارے میں پوچھا تھا، وہاں سے کیا جواب ملا تھا؟ عالیہ بیگم نے بتایا، بشیر احمد کی بیوی مختار بیوی نے بتایا کہ امیر علی کچھ بتائے بغیر صبح ہی صبح وہاں سے روانہ ہو گیا تھا۔ آپ نے صفیہ کے بجائے امیر علی کے بارے میں کیوں پوچھا؟ میں صفیہ کی گمشدگی کو ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے سے ہی شک تھا کہ امیر علی کوئی نہ کوئی گل ضرور کھلائے گا، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اپنی بیٹی کو گھر میں غیر موجود پا کر آپ نے سب سے پہلے امیر علی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، کیا میرا اندازہ درست ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ امیر علی کے ارادے مجھے کچھ ٹھیک نظر نہیں آتے تھے، خاص طور پر جب میں نے صفیہ کی رشتے والی بات پر اس سے سخت رویہ اختیار کیا تھا تو کافی دیر تک مجھے معاندانہ نظروں سے گھورتا رہا تھا۔ میں تھوڑی دیر تک چودھری فرزند علی اور عالیہ بیگم سے صفیہ اور امیر علی کے بارے میں مختلف سوالات کرتا رہا، پھر ان دونوں کے حلیے وغیرہ کے بارے میں پوچھا۔ عالیہ بیگم نے دونوں کا حلیہ بالتفصیل بتا دیا۔ صفیہ کی عمر لگ بھگ 18 سال تھی، اس نے آرٹ سے میٹرک کیا تھا، وہ میانے قد کی ایک دلکش اور خوبصورت لڑکی تھی، اگرچہ اس کا رنگ گندمی تھا، تاہم اس کے نقش و نگار خاصے تیکھے اور پرکشش تھے۔ پورے کنگنی والا میں وہ صفو کے نام سے پہچانی جاتی تھی۔ اگر وہ کسی عام گھرانے کی لڑکی ہوتی تو ممکن ہے اپنی گلی سے باہر اسے کوئی جانتا بھی نہیں، مگر چونکہ چودھری فرزند علی کا ان کے گھر آنا جانا تھا اس لیے وہ گمنام شخصیت نہیں رہی تھی۔ امیر علی کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک عام سی شکل و صورت کا مالک نوجوان تھا۔ اس کی عمر 24 اور 25 سال کے درمیان تھی۔ اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اور اپنے لباس سے وہ ایک سیدھا سادہ شخص دکھائی دیتا تھا۔ وہ دن بھر فرید پاپڑی میں کام کرتا تھا اور رات کو وہیں چوکیدار کے کمرے میں سو جایا کرتا تھا۔ البتہ بابا بشیرہ احمد سے جب اس کی دوستی پکی ہو گئی تو وہ چھٹی کا دن بابا بشیر احمد کے گھر گزارنے لگا۔ وہ ہفتے کی شام کو بشیر احمد کے گھر ہی آ جاتا اور پیر کی صبح وہ دونوں ایک ساتھ اپنی ڈیوٹی پر چلے جاتے۔ اس زمانے میں تصویریں کھنچوانے کا رواج عام نہیں ہوا تھا، لہٰذا مجھے ان دونوں کے حلیوں کی مدد سے ہی اپنی تفتیش کا آغاز کرنا تھا۔ میں نے صفیہ کے اغوا کی رپورٹ درج کر لی اور چودھری فرزند علی سے کہا، چودھری صاحب سب سے پہلے تو میں وقوع کا معائنہ کروں گا، اس کے بعد ہی صفیہ کی تلاش کا کام شروع ہوگا۔ ضرور ضرور، وہ تیزی سے سر ہلاتے ہوئے بولا، آپ ابھی میرے ساتھ تشریف لے چلیں، تھانے کے باہر میرا پرائیویٹ ٹانگا کھڑا ہے۔ میں نے کہا، آپ کی اس پیشکش کا شکریہ چودھری صاحب، دراصل یہاں تھانے میں 1-2 نہایت ہی ضروری کام مجھے نمٹانا ہے، میں کچھ دیر کے بعد آؤں گا، آپ چلیں۔ چودھری نے کہا، جیسی آپ کی مرضی، میرا تو خیال تھا آپ ہمارے ساتھ ہی چلتے۔ میں سر دست آپ کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکوں گا چودھری صاحب، میں نے کہا، آپ میری پیشہ ورانہ مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر عالیہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، چلو عالیہ ہم چلتے ہیں، ملک صاحب بعد میں آ جائیں گے۔ پھر اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ملک صاحب میں یہاں سے سیدھا اپنی حویلی پر جاؤں گا، عالیہ بھی میرے ساتھ ہی ہے، آپ سیدھے حویلی پر آ جائیں، پھر میں آپ کو اپنے ساتھ موقع پر لے چلوں گا۔ میں نے پوچھا، عالیہ بیگم اپنے گھر نہیں جائیں گی؟ فی الحال تو یہ میرے ساتھ میری حویلی جائے گی، چودھری نے جواب دیا، گھر میں تو صبح سے تالا ڈال دیا ہے، آپ آئیں گے تو آپ کو تالا کھول کر دکھا دیا جائے گا۔
चौधरी मेरे कमरे से निकलने लगा तो मैंने कहा, एक मिनट चौधरी साहब। वो रुक गया और मुड़कर सवालिया नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने पूछा, चौधरी साहब, क्या सफ़िया की गुमशुदगी या बकौल आपके सफ़िया के अगवा की खबर कंगनीवाला में आम हो चुकी है? नहीं मलिक साहब, चौधरी ने नफ़ी में सर हिलाते हुए जवाब दिया। अभी तक हमने इस वाक़े को खुफिया रखा हुआ है। आलिया बेगम ने कहा, मैंने आंडा गोंडा अड़ोस पड़ोस में ये कह दिया है कि सफ़िया कुछ दिनों के लिए किला दीदार सिंह गई हुई है। मैं तो वैसे भी चौधरी साहब की हवेली में आती जाती रहती हूँ, इसलिए सफ़िया के बारे में किसी ने तशवीश ज़ाहिर नहीं की और ना ही हमारे बंद घर के बारे में कोई सवाल किया गया है। मैंने कहा, आलिया बेगम, आप गुज़िश्ता रोज़ चौधरी साहब के साथ अपने जिन रिश्तेदारों की यहाँ सफ़िया को ढूंढती रही हैं, वो तो इस वाक़े से बाखबर हो गए होंगे। बिल्कुल नहीं जनाब, आलिया बेगम के बजाय चौधरी फरजंद अली ने जवाब दिया। हमने उन पर यह जाहिर नहीं होने दिया कि हमें सफ़िया की तलाश है, बल्कि आलिया बेगम ने सबको यही बताया कि मैं ज़मीनों की ख़रीदारी के सिलसिले में भाग दौड़ कर रहा हूँ। मैंने सताइशी नज़रों से आलिया बेगम को देखा और कहा, बहुत खूब, आप एक ज़हीन औरत है। आपने बड़ी खूबसूरती से मौका महल की मुनासिबत से सूरत हाल को निभाया है। वो अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गई, लेकिन खुशी का ये तासुर बेटी की गुमशुदगी के गम में दब कर रह गया। थोड़ी देर के बाद वो दोनों रुखसत हो गए। मैंने चौधरी फरजंद अली को दानिस्ता टाल दिया था। मुझे थाने में ऐसा कोई ज़रूरी काम नहीं था। मैं चाहता तो उनके साथ ही तांगे में कंगनीवाला चला जाता, लेकिन मैंने एक मसलहत के तहत उन्हें रवाना कर दिया था। मैं कंगनीवाला जाकर पहले अपने तौर पर कुछ मालूमात हासिल करना चाहता था, जो चौधरी की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। जब चौधरी ने मुझे बताया कि आलिया बेगम भी उसके साथ ही हवेली जा रही है, तो मुझे अपने मकसद में कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा रोशन दिखाई देने लगे थे। 10 मिनट के बाद मैंने एएसआई राना अफजल को अपने कमरे में तलब किया और कहा, राना, हमें फौरी तौर पर कंगनीवाला जाना है। राना ने कहा, मैं किसी सिपाही को भेजकर तांगा मंगवाता हूँ जनाब। नहीं, तांगे की ज़रूरत नहीं। वो हैरान नज़र से मुझे देखने लगा, फिर बोला, मलिक साहब, हमारे थाने के नज़दीक ही तांगों का अड्डा है। मैं 2 मिनट में तांगा। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि हमारे थाने के बगल में न सिर्फ ये कि तांगों का अड्डा है, बल्कि बसों का भी अड्डा मौजूद है। लेकिन हम किसी तांगे वांगे पर कंगनीवाला नहीं जाएंगे। तो क्या पैदल जाने का इरादा है मलिक साहब? बिल्कुल, हम पैदल ही जाएंगे, मैंने राना अफजल की हैरानी से महजूज होते हुए कहा। फिर इजाफा किया, न सिर्फ हम पैदल जाएंगे, बल्कि ये वर्दी भी यहीं छोड़कर सादा लिबास में वहाँ पहुँचेंगे। मैंने अपनी और उसकी वर्दी की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो बोला, लगता है कोई निहायत ही संगीन मामला है। हो सकता है ये मामला वाकई संगीन साबित हो, मैंने कहा। राना अफजल ने पूछा, किसी बंदे को गिरफ्तार करने जाना है जनाब? मैंने मुख्तसर तौर पर उसे सफ़िया के मुबैना अगवा के बारे में बताया। पूरी बात सुनने के बाद राना अफजल ने कहा, तो चौधरी फरजंद अली इस सिलसिले में यहाँ आया था? मैंने इस बात में जवाब दिया और उसे फौरी तौर पर लिबास तब्दील करने की हिदायत दी। वो मेरे कमरे से निकला तो मैं भी जल्दी से अपने सरकारी क्वार्टर की जानिब बढ़ गया, ताकि वर्दी उतार कर सादा लिबास पहन सकूँ। मेरा सरकारी क्वार्टर थाना के उगबी तरफ था। मैंने सादा लिबास में कंगनीवाला जाने का फ़ैसला बहुत सोच समझ कर किया था। वैसे भी इस इलाके में मैं नया था, कोई शक्ल और सूरत से मुझे नए थानेदार की हैसियत से नहीं जानता था। सादा लिबास में पूछताछ करना ज़्यादा आसान हो जाता है। एक बात का तो मुझे यकीन था कि चौधरी फरजंद अली और आलिया बेगम ने हक़ायक़ को तोड़ मरोड़ कर बयान किया है और मुझे उसी उलझी हुई दौड़ को सुलझाना था। थोड़ी देर के बाद मैं एएसआई राना अफजल के साथ सादा लिबास में थाने से बाहर निकला तो गैर इरादी तौर पर राना अफजल के कदम जीटी रोड की तरफ उठने लगे। मैंने हाथ पकड़कर उसे रोका। वो हैरत से मुझे देखने लगा। मैंने थाने की उगबी सिमत इशारा करते हुए कहा, हम इधर से जाएंगे, जीटी रोड से सीधा रास्ता है मलिक साहब। लेकिन मैं टेढ़े रास्ते से जाना चाहता हूँ, मैंने कहा। हम खेतों के अंदर से सफ़र करते हुए कंगनीवाला में दाखिल होंगे। क्या तुम्हें इस तरफ से जाने पर कोई एतराज़ है? मुझे कोई एतराज़ नहीं है जनाब, वो उलझे हुए लहजे में बोला। लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि आप साफ़ सुथरा रास्ता छोड़कर खेतों के अंदर से गिरते पड़ते क्यों कंगनीवाला पहुंचना चाहते हैं? हम तांगे में बैठकर बआसानी 15 से 20 मिनट में कंगनीवाला पहुंच सकते हैं। तुम अपने जहन को ज़्यादा मत उलझाओ राना, मैंने खेतों में दाखिल होते हुए कहा। मेरी तफ्तीश का अंदाज़ दूसरों से मुख्तलिफ है। आहिस्ता आहिस्ता तुम सब कुछ समझ जाओगे। एएसआई राना अफजल थाना सदर में तवील अरसे से तैनात था, इसलिए इस इलाके के मामलात को खासी हद तक समझता था।
اور یہاں کے لوگوں کے بارے میں بھی اسے کافی معلومات حاصل تھی۔ راستے میں اس نے مجھے چودھری فرزند علی اور عالیہ بیگم کے بارے میں بھی گردشی افواہوں سے متعلق بہت کچھ بتایا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ عالیہ بیگم کا مرحوم شوہر اللہ دتہ چودھری فرزند علی کے بہت قریب تھا۔ چودھری کا موقف تو یہی تھا کہ وہ مرحوم دوست کی وجہ سے عالیہ بیگم اور اس کی بیٹی کا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن دبے لفظوں میں کچھ لوگوں کو یہ کہتے بھی سنا گیا تھا کہ چودھری فرزند علی عالیہ بیگم پر دانت تیز کر رہا تھا اور عنقریب اس سے شادی کرنے والا تھا۔ لوگوں کا ایک گروہ اس خیال کا حامی تھا کہ چودھری کے عالیہ بیگم سے ناجائز مراسم ہے اور شادی والی بات اس نے پردہ پوشی کے لیے مشہور کر رکھی تھی۔ ایک سنجیدہ حلقے کا سب سے مختلف خیال تھا۔ ان کے مطابق چودھری فرزند علی کے عالیہ سے ناجائز تعلقات نہیں تھے اور نہ ہی عالیہ بیگم اس سے شادی کرنے کو تیار تھی۔ البتہ بات یہ تھی کہ چودھری اس سے شادی کے لیے سنجیدہ تھا اور عالیہ بیگم کی رضامندی کا انتظار کر رہا تھا۔ الغرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ رانا افضل نے مجھے یہ بھی بتایا کہ چودھری فرزند علی نے 3 شادیاں کر رکھی تھی، لیکن کسی ایک بیوی سے بھی اس کے اولاد نہیں ہوئی تھی۔ رانا افضل کنگنی والا پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکا تھا، اس لیے عالیہ بیگم کا گھر ڈھونڈنے میں ہمیں کوئی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ عالیہ بیگم کے گھر کے دروازے پر واقعی ایک صحت مند تالا جھول رہا تھا۔ میں نے ابھی تک رانا افضل کو اپنے پروگرام سے آگاہ نہیں کیا تھا، اس لیے وہ عالیہ بیگم کے گھر کے بیرونی دروازے پر پڑے ہوئے تالے کو دیکھ کر مایوس ہو گیا۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ملک صاحب اتنا سفر کر کے آئے ہیں اور نتیجہ کچھ بھی نہیں۔ تم کس نتیجے کی توقع کر رہے تھے؟ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ وہ بولا، ظاہر ہے جناب، آپ وقوع کا جائزہ لینے آئے تھے، لیکن یہاں تو مدعا ہی غائب ہے۔ میں تو پہلے ہی جانتا تھا کہ یہاں تالا ہمارا استقبال کرے گا، پھر بھی آپ کھیتوں کے اندر سے 1 گھنٹہ گزار کے گرتے پڑتے یہاں تک آئے ہیں۔ سائد کے لہجے سے بیزاری آیا تھی۔ خواہ مخواہ عالیہ بیگم اس وقت چودھری فرزند علی کی حویلی میں ہے، میں نے اس کی بیزاری کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ وہ بولا، تو چلیں حویلی کی طرف ہی چلتے ہیں۔ اگر مجھے چودھری کی حویلی میں جانا ہوتا تو میں تانگے میں بیٹھ کر GT روڈ سے سیدھا اس کے پاس پہنچ جاتا۔ تانگا تو رہا ایک طرف، میں تو واہنڈو جانے والی بس میں بھی سفر کر سکتا تھا، میں نے کہا، اور ایک دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ یہ دروازہ میرے اندازے کے مطابق بابا بشیرہ احمد کے گھر کا تھا۔ پیچھے سے ASI کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی، ملک صاحب، آپ کی تفتیش میری سمجھ میں نہیں آئی۔ ابھی آ جائے گی کاکا، میں نے ایسے انداز میں کہا جیسے بچوں کو پچکارتے ہیں، اور مذکورہ دروازے پر دستک دے دی۔ دوسری دستک کے جواب میں دروازہ ذرا سا واہ ہوا اور ایک ادھیڑ عمر عورت نے جھانک کر باہر دیکھا۔ اپنے سامنے 2 اجنبی افراد کو کھڑے دیکھ کر اس نے سوال کیا، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ میں نے عالیہ بیگم کے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، کیا عالیہ بیگم کا گھر یہی ہے؟ اس نے گردن تھوڑی سی باہر نکال کر جواب دیا، ہاں گھر تو یہی ہے، لیکن لگتا ہے وہ گھر میں نہیں ہے، باہر تو تالا پڑا ہوا ہے۔ وہ کہاں گئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ ہاتھ نچا کر بولی، جائے گی کہاں؟ چودھری کی حویلی میں ہوگی۔ اس کے انداز سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ اپنے دل میں عالیہ بیگم کے لیے کوئی اچھے جذبات نہیں رکھتی تھی۔ میرے تجربے کے مطابق اس عورت کی عمر 40 سے تجاوز کر چکی تھی۔ وہ مزاج کی خاصی تیز لگتی تھی۔ میں نے ابھی تک اس سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ کیا وہ واقعی بابا بشیر احمد کی بیوی تھی یا میں نے کسی غلط دروازے پر دستک دی تھی۔ میں ایک ایک قدم طے شدہ منصوبے کے تحت اٹھا رہا تھا۔ وہ مختار بی بی کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے چودھری فرزند علی سے معلوم کر لیا تھا کہ بابا بشیر احمد کا گھر عالیہ بیگم کے گھر سے کس سمت میں پڑتا ہے، اور میں نے یقینی طور پر کسی غلط دروازے پر دستک نہیں دی تھی۔ ASI میرے پہلو میں کھڑا بے چینی اور بیزاری سے کبھی مجھے اور کبھی مسز بشیر احمد کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے مختار بی بی سے پوچھا، کیا عالیہ چودھری کی حویلی میں کام کرتی ہے؟ اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور پوچھا، کیا آپ نے اسے نوکرانی سمجھا ہوا ہے؟ پھر وہ چودھری کی رشتہ دار ہوگی۔ رشتہ دار؟ وہ برا سا منہ بنا کر بولی، ذات دی کور کر لی تے شہتیرہ نال جپھے، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتی ہے۔ کمی کمین، چودھری صاحب کو پتہ نہیں اس میں کیا نظر آ گیا۔ لگتا ہے مختار بی بی عالیہ بیگم پر ادھار کھائے بیٹھی تھی۔ میں نے پوچھا، اگر عالیہ چودھری کی رشتہ دار بھی نہیں ہے اور نہ ہی وہاں پر کام کرتی ہے تو پھر وہ حویلی میں کیا لینے گئی ہے؟ یہ تو اسی سے جا کر پوچھیں، وہ تلخی سے بولی۔ بات ختم کرتے ہی اس نے میرے منہ پر دھڑام سے دروازہ بند کر دیا اور میں نے ASI کی طرف دیکھا۔ وہ طنزیہ آمیز مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے کر بولا، ملک صاحب اب کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، اب تم دستک دو، میری گفتگو ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ آپ کا کیا مطلب ہے؟ اسی دروازے پر دوبارہ دستک دوں؟ ہاں، میرا مطلب یہی ہے۔ ملک صاحب، میری مانے تو سیدھا حویلی چلتے ہیں،
حویلی بعد میں جائیں گے، اس کی ضرورت پڑی تو۔ میں نے جذبات سے آرے لہجے میں کہا، فی الحال وہی کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ چند لمحات کے تذبذب کے بعد وہ دستک دینے کے لیے آگے بڑھا۔ اسی وقت ایک بوڑھا شخص گلی میں نمودار ہوا اور سیدھا ہماری طرف چلا آیا۔ ASI نے دستک کا ارادہ ترک کر دیا اور بوڑھے شخص نے ہمارے قریب آ کر کہا، میرا نام بشیر احمد ہے، آپ میرے دروازے پر کیوں کھڑے ہیں؟ میں نے کہا، ہم تم سے ملنے آئے ہیں بابا بشیرہ۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر ہمیں پہچاننے کی کوشش کی۔ اس کی عمر لگ بھگ 50 سال کی ہوگی، لیکن محنت مزدوری کے سبب وہ اپنی عمر سے 10 سال بڑا دکھائی دیتا تھا۔ تھوڑی سوچ بچار کے بعد اس نے کہا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں جناب، آپ کون ہیں؟ پہچاننے کا کیا سوال چاچا، ہم پہلی بار مل رہے ہیں، میں نے کہا۔ پھر اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں تھانہ صدر کا نیا تھانے دار ہوں۔ پھر میں نے ASI کی طرف اشارہ کیا، یہ رانا افضل اسسٹنٹ سب انسپکٹر ہے۔ اوہ پولیس؟ وہ گھبراہٹ آمیز لہجے میں بولا، آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے چاچا، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، ہم تم سے امیر علی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ امیر علی کیا ہوا ہے اسے؟ وہ تفکر آمیز لہجے میں بولا۔ میں نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے کہا، یہاں گلی میں کھڑے ہو کر بات کرنا مناسب نہیں، کیا ہم تمہارے گھر کے اندر بیٹھ نہیں سکتے؟ ہاں ہاں ضرور، اس نے جلدی سے کہا اور لرزتے ہوئے ہاتھ سے دروازہ دھڑ دھڑانے لگا۔ مختار بی بی نے فی الفور دروازہ کھول دیا۔ آئیں جی تھانے دار صاحب، بشیر احمد نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اندر تشریف لے آئیں۔ مختار بی بی حیرت و پریشانی سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ ہم بابا بشیر احمد کے پیچھے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ اس نے ہمیں بیٹھک نما کمرے میں بٹھایا اور مختار بی بی کو چائے پانی لانے کو کہا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے چاچا، میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کرتے ہوئے کہا، تم یہیں بیٹھو اور ہمارے چند سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دو۔ جی پوچھو، وہ ایک چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ مختار بی بی نے کہا، آپ تھوڑی دیر پہلے تو عالیہ بیگم کے بارے میں پوچھ رہے تھے؟ ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلایا، ہم عالیہ بیگم، صفیہ اور امیر علی کے بارے میں تفتیش کر رہے ہیں۔ کیسی تفتیش؟ وہ تیوری چڑھا کر بولی۔ پھر پوچھا، کیا واقعی آپ لوگوں کا تعلق پولیس سے ہے؟ پہلے تو آپ نے مجھے یہ بات نہیں بتائی تھی۔ ہم ہر بات ضرورت پڑنے پر ہی بتاتے ہیں، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، اور کوئی بات بغیر ضرورت کے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ میری بات کی گہرائی تک نہیں پہنچی تھی۔ اس نے اپنے خاوند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان کو کھانا تو کھا لینے دیں، صبح کے گئے ہوئے ہیں، ابھی آئے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا کہ بابا بشیر احمد دوپہر کا کھانا کھانے گھر آتا تھا، پھر تھوڑا آرام کر کے دوبارہ کارخانے چلا جاتا تھا، جہاں سے اس کی واپسی شام کو ہوتی تھی۔ دوبارہ کارخانے جاتے ہوئے وہ امیر علی کے لیے کھانا لے جاتا تھا۔ بشیر احمد اور مختار بی بی اس گھر میں اکیلے رہتے تھے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ بشیر احمد نے اپنی بیوی سے کہا، کھانا میں بعد میں کھا لوں گا، پہلے تھانے دار صاحب اپنی پوچھ پرتیت کر لیں۔ میں نے کہا، چاچا تم پہلے کھانا کھا لو، پوچھ تاچھ تو شام میں بھی ہو سکتی ہے۔ پھر میں نے مختار بی بی کی طرف دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، تم اپنے خاوند کو کھانا کھلاؤ، اس وقت تک ہم گھوم پھر کر تمہارے گھر کا جائزہ لیتے ہیں۔ جب تک بابا بشیر احمد نے 2-4 لقمے زہر مار کیے، اس دوران میں نے ان کے گھر کا تفصیلی معائنہ کر لیا۔ میری خصوصی توجہ عالیہ بیگم اور بشیر احمد کے گھروں کے درمیانی دیوار پر ہی رہی تھی، جو چودھری فرزند علی کے بیان کے بموجب واقعی 5 فٹ سے زیادہ بلند نہیں تھی۔ امیر علی بآسانی یہ دیوار پھلانگ کر عالیہ بیگم کے صحن میں پہنچ سکتا تھا۔ بابا بشیر احمد کھانے سے فارغ ہوا تو میں نے مختار بی بی کی موجودگی میں اسے حالات کی سنگینی سے آگاہ کیا۔ وہ دونوں امیر علی اور صفیہ کے بارے میں جان کر پریشان ہو گئے۔ میرے مختلف سوال کے جواب میں انہوں نے جو معلومات مجھے فراہم کی، میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امیر علی موضع سمریال، ضلع سریالکوٹ کا وسنیک یعنی رہائشی تھا۔ روزگار کی تلاش میں وہ ضلع گوجرانوالا آیا اور کوششیں بسیار کے بعد اسے فرید پاپڑی لمیٹڈ واقع GT روڈ میں نوکری مل گئی۔ مذکورہ کارخانے میں وہ گزشتہ 1.5-2 سال سے کام کر رہا تھا۔ اس کارخانے میں سفید مٹی کے برتن تیار ہوتے تھے، پیالیاں، پیالے، ٹی سیٹ، ڈنر سیٹ، بیان یعنی مرتبان وغیرہ۔ ٹی سیٹ اور ڈنر سیٹ خصوصی آرڈرز پر تیار کیے جاتے تھے۔ امیر علی پیکنگ ڈپارٹمنٹ میں مٹی کے برتنوں کی پیکنگ کے استعمال ہونے والا ایک خصوصی جالی دار جھلنگا تھیلا، جس کے اندر خشک پرال کی مختلف تہیں جما کر برتنوں کو محفوظ کیا جاتا تھا، یعنی پیکنگ کے ڈپارٹمنٹ میں تھا۔ اس ڈپارٹمنٹ کا انچارج بابا بشیر احمد نامی ایک شخص تھا، جسے سب لوگ بابا بشیرہ کہتے تھے۔ بابا بشیرہ اپنی بیوی مختار بی بی کے ساتھ کنگنی والا میں رہتا تھا۔ امیر علی رات کو چوکیدار نظام الدین کے کمرے میں ہی سو جاتا تھا۔
امیر علی مہینے میں ایک بار اپنے گاؤں جاتا تھا، ایسا عام طور پر وہ تنخواہ ملنے کی بات کرتا تھا۔ کارخانے میں 7 تاریخ کو تنخواہ دی جاتی تھی۔ امیر علی کا والد مشتاق احمد جسمانی طور پر معذور تھا، چنانچہ گھر میں سب سے بڑا ہونے کے سبب امیر علی پر سارا بوجھ آن پڑا تھا۔ وہ اپنے معذور والد، بوڑھی والدہ اور 3 بہن بھائیوں کی کفالت کا ذمہ دار تھا۔ امیر علی سے چھوٹی ایک بہن رابعہ تھی، پھر رابعہ سے چھوٹے 2 بھائی کبیر علی اور صغیر علی تھے۔ امیر علی چونکہ محنت اور لگن سے کام کر رہا تھا، اس لیے بشیرہ بابا اسے بہت پسند کرتا تھا۔ 1 سال بعد ان میں اپنائیت کا رشتہ اس حد تک استوار ہو چکا تھا کہ بابا بشیرہ اپنے گھر سے دن کا کھانا اس کے لیے لانے لگا تھا۔ کارخانے سے کنگنی والا زیادہ دور نہیں تھا۔ بابا بشیرہ دوپہر کا کھانا گھر میں آ کر کھاتا تھا۔ رفتہ رفتہ امیر علی بابا بشیرہ کے گھر جانے لگا۔ کچھ عرصے بعد یہ ہونے لگا کہ ہر ہفتے کی رات کو امیر علی بابا بشیرہ کے گھر آ جاتا۔ اتوار کا پورا دن وہ ان بوڑھے بے اولاد میاں بیوی کے ساتھ گزارتا اور پیر کی صبح بابا بشیرہ کے ساتھ ہی کارخانے چلا جاتا۔ اس دوران میں امیر علی اور صفیہ میں راہ و رسم کا آغاز ہوا۔ صفیہ کبھی عالیہ بیگم کے ساتھ اور کبھی اکیلی بابا بشیرہ کے گھر آ جاتی تھی۔ پہلے دونوں میں پسندیدگی کے جذبات نے جنم لیا، پھر یہی جذبات محبت میں بدل گئے۔ عالیہ بیگم سے ان کے تعلقات کی نوعیت چھپی نہیں رہ سکی اور اس نے مختار بی بی کے توسط سے بابا بشیرہ سے امیر علی کی شکایت کر دی۔ بابا بشیرہ نے امیر علی سے پوچھ گچھ کی، اس نے اپنے دلی جذبات کا اظہار کر دیا اور یہ بھی بتایا کہ صفیہ بھی اسے چاہتی تھی۔ بابا بشیرہ نے امیر علی کو حتی الوسع سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بضد تھا کہ ہر قیمت پر صفیہ کو اپنا کر ہی رہے گا۔ بابا بشیرہ نے بظاہر خاموشی اختیار کر لی، لیکن اس کا دماغ ہر وقت کوئی ایسا طریقہ سوچنے میں مصروف تھا جس سے وہ امیر علی کو سمجھا سکے یا عالیہ بیگم کو اس رشتے کے لیے آمادہ کر سکے۔ اس نے اپنی بیوی مختار بی بی کے ذریعے ایک مرتبہ عالیہ بیگم کی مرضی جاننے کی کوشش کی، لیکن عالیہ بیگم نے بڑے برے انداز میں مختار بی بی کو جھاڑ دیا تھا۔ بابا بشیرہ اس لیے بھی زیادہ متفکر تھا کہ وہ امیر علی کو اپنے بیٹے کی طرح چاہنے لگا تھا۔ بابا بشیرہ ابھی اس مسئلے کا کوئی مناسب حل سوچ بھی نہیں پایا تھا کہ ایک روز عالیہ بیگم نے امیر علی کو اپنے گھر بلوایا۔ عالیہ بیگم نے مختار بی بی کو بتایا تھا کہ وہ امیر علی سے صفیہ کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتی ہے، کوئی خاص بات کرنا چاہتی ہے۔ یہ وقوعہ سے 2 روز قبل یعنی جمعہ 13 دسمبر کی رات کا واقعہ ہے۔ عالیہ بیگم کے بلانے پر امیر علی کشا اس کے گھر کی جانب پہنچ گیا۔ اس وقت چودھری فرزند علی بھی عالیہ بیگم کے گھر میں موجود تھا اور وہ لوگ رات کا کھانا کھانے کی تیاری کر رہے تھے۔ عالیہ بیگم نے امیر علی کو بھی دسترخوان پر بٹھا لیا۔ وہ بابا بشیرہ کے گھر سے کھانا کھا کر آیا تھا، تاہم وہ اس وقت اتنا خوش تھا، اس قدر خوش تھا کہ انکار نہ کر سکا اور سر جھکا کر ان کا ساتھ دینے لگا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد چودھری فرزند علی حقہ گڑگڑانے لگا۔ امیر علی چودھری کے جانے کا منتظر تھا۔ اس کا خیال تھا کہ عالیہ بیگم نے اسے جس مقصد کے لیے بلایا ہے وہ بات چودھری کے جانے کے بعد ہی کی جا سکتی تھی، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ عالیہ بیگم نے تو امیر علی کو ذلیل کروانے کے لیے وہاں بلوایا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد چودھری فرزند علی امیر علی کی جانب متوجہ ہوا اور گہری نظر سے امیر علی کا جائزہ لینے کے بعد بولا، برخوردار، تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے؟ امیر علی نے شائستہ لہجے میں جواب دیا، جی میں فرید پاپڑی میں کام کرتا ہوں۔ میں نے پوچھا ہے کہ تم کام کیا کرتے ہو؟ چودھری بدستور اسے گہری نظر سے گھورتے ہوئے بولا۔ چودھری کے انداز نے امیر علی کو بوکھلا دیا۔ وہ جلدی سے بولا، میں وہاں پیکنگ کا کام کرتا ہوں۔ عالیہ بیگم نے تحقیر آمیز انداز میں مداخلت کی، انگریزی کے الفاظ استعمال کرنے سے انسان کی شان بڑھ نہیں جاتی ہے۔ چودھری صاحب کو سیدھی طرح کیوں نہیں بتاتے کہ تم ترنگ بھرتے ہو؟ امیر علی کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ عالیہ بیگم کے رویے سے چودھری فرزند علی کے سامنے اسے سبکی محسوس ہوئی۔ اس نے اپنے لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے کہا، محنت مزدوری کرنا کوئی بری بات نہیں ہے خالہ۔ تم نے ٹھیک کہا، محنت مزدوری کرنا واقعی کوئی بری بات نہیں ہے۔ عالیہ بیگم نے اس پر حقارت کی ایک نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، لیکن اپنی اوقات کو بھول جانا بہت بری بات ہے۔ میں سمجھا نہیں عالیہ، چودھری نے مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم کیا کہہ رہی ہو؟ چودھری صاحب، عالیہ بیگم نے چودھری صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تڑنگر بھرنے والا یہ شخص میری صفیہ پر ریچھا ہوا ہے اور اس سے شادی کے خواب دیکھ رہا ہے۔ یہ منہ اور مسور کی دال۔ چودھری فرزند علی نے امیر علی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا عالیہ درست کہہ رہی ہے؟ جی چودھری صاحب، وہ بے خوفی سے بولا، میں اور صفیہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ عالیہ بیگم نے غصیلے لہجے میں کہا، اپنی ناپاک زبان سے میری بیٹی کا نام دوبارہ نہ لینا، ورنہ زبان گدی سے کھینچ لوں گی۔
صفیہ سے اپنے محبوب کی یہ رسوائی دیکھی نہ گئی۔ پہلی مرتبہ لب کشا ہوئی، امی آپ امیر علی کے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں، آپ اسے گھر بلا کر یوں بے عزت تو نہ کریں۔ میں نے اسے بلایا ہی اسی لیے تھا کہ آئینہ دکھا سکوں، عالیہ بیگم نے تڑک کر کہا۔ تم اس کی زیادہ حمایت نہ کرو۔ میں کسی کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہی ہوں امی، صفیہ نے بے بسی سے کہا۔ میں نے ایک سچی بات کہی ہے، تم اپنی زبان بند رکھو اور دوسرے کمرے میں جاؤ، عالیہ بیگم نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ بحالت مجبوری صفیہ کو وہاں سے ہٹنا پڑا۔ چودھری فرزند علی نے امیر علی سے کہا، تم شکل و صورت سے تو خاصے سمجھدار لگتے ہو، یہ احمقانہ خیال تمہارے ذہن میں کیوں پیدا ہوا؟ کون سا احمقانہ خیال جناب؟ اب تم اتنے بھی تو احمق نہیں ہو کہ میری بات کو سمجھ نہ سکو۔ یہ بڑا میسنا ہے چودھری صاحب، میسنا یعنی گھننا۔ عالیہ بیگم نے نفرت آمیز نگاہ سے امیر علی کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ اسے سیدھا سادہ اور معصوم نہ سمجھیں۔ چودھری فرزند علی نے اپنی صحت مند مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا، پھر کھا جانے والی نظر سے اسے دیکھنے لگا۔ اس رات امیر علی جتنی دیر عالیہ بیگم کے گھر میں بیٹھا رہا، عالیہ بیگم چودھری فرزند علی کے توسط سے اسے ذلیل و خوار کرتی رہی۔ جب ان کی تحقیر آمیز باتیں اور طنز کے زہر میں بجھے ہوئے جملے امیر علی کی برداشت سے باہر ہو گئے تو وہ وہاں سے اٹھ آیا۔ وہ خاصا دل برداشتہ ہو رہا تھا اور یہی ان کا مقصد بھی تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ امیر علی مایوس ہو کر صفیہ کا پیچھا چھوڑ دے۔ باتوں باتوں میں عالیہ بیگم یہ بات پہلے بھی امیر علی کو کئی مرتبہ سمجھا چکی تھی۔ چودھری فرزند علی کے سامنے اس کی بے عزتی کر کے گویا اس نے ایک بہت بڑا معرکہ سر کر لیا تھا۔ امیر علی نے گھر آ کر بابا بشیرہ اور مختار بی بی کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ بابا بشیرہ نے کہا، میں تو تمہیں پہلے بھی کئی مرتبہ سمجھا چکا ہوں پتر، اسی دن کے لیے میں تمہیں منع کرتا تھا، صفیہ کو بھول جاؤ، وہ تمہاری قسمت میں نہیں ہے۔ چودھری فرزند علی سے ٹکر لینا تمہارے ہمارے بس کی بات نہیں ہے امیر علی، مختار بی بی نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ وہ بہت طاقتور شخص ہے اور تم جانتے ہو عالیہ بیگم کو چودھری فرزند علی کی حمایت حاصل ہے۔ وہ دونوں میاں بیوی کافی دیر تک اسے سمجھاتے سکھاتے رہے۔ رات 10 بجے کے قریب امیر علی سونے کے لیے بیٹھک نما کمرے میں چلا گیا۔ بابا بشیرہ اور مختار بی بی اندرونی کمرے میں سوتے تھے۔ دوسری صبح انہوں نے امیر علی کو ایک مرتبہ پھر زمانے کی اونچ نیچ اور موجودہ حالات کی سنگینی کے بارے میں سمجھایا۔ جواب میں امیر علی زیادہ تر خاموش رہا یا ہوں ہاں میں سر ہلاتا رہا۔ اس روز ہفتہ تھا۔ بابا بشیرہ گزشتہ روز ہی سے کچھ بخار کی کیفیت محسوس کر رہا تھا اور اب باقاعدہ بخار اسے اپنے شکنجے میں جکڑ چکا تھا، لہٰذا مختار بی بی نے اسے کام پر نہیں جانے دیا۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد امیر علی اکیلا ہی فرید پاپڑی چلا گیا۔ پہلے تو امیر علی صرف ہفتے کو رات میں ہی بابا بشیرہ کے گھر قیام کرنے آتا تھا، لیکن گزشتہ 2 ماہ سے وہ باقاعدہ روزانہ شام کو بابا بشیرہ کے ساتھ ہی اس کے گھر کنگنی والا آنے لگا تھا، اور اس میں بھی زیادہ ہاتھ اس کی محبت کا تھا جو امیر علی اور صفیہ کے درمیان پروان چڑھ رہی تھی۔ بابا بشیرہ کے بیان کے مطابق امیر علی ہفتے کی شام کارخانے سے آیا تو خاصا بجھا بجھا اور اداس دکھائی دیتا تھا۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ گزشتہ رات والے واقعے کا اثر ہوگا۔ بابا بشیرہ کا بخار اب کم ہو چکا تھا۔ دونوں میاں بیوی نے یہی مناسب سمجھا کہ امیر علی کو زیادہ نہ کریدا جائے۔ وہ بھی رات کا کھانے کے بعد خاموشی سے اپنے کمرے میں سونے چلا گیا۔ اتوار کی صبح جب انہوں نے امیر علی کو بستر پر غیر موجود پایا تو انہیں زیادہ حیرانی نہیں ہوئی، کیونکہ امیر علی صبح اٹھنے کا عادی تھا اور صبح کی سیر اس کے معمول میں داخل تھی، لیکن جب 8 بجے تک بھی اس کی واپسی نہیں ہوئی تو انہیں تشویش ہوئی۔ بابا بشیرہ نے اپنی بیوی سے پوچھا، یہ سودائی کہاں چلا گیا؟ خدا خیر کرے، اب تک تو اسے واپس آ جانا چاہیے۔ مختار بی بی بھی پریشان ہو گئی۔ وہ کل ہی سے بڑا غمگین زدہ دکھائی دے رہا تھا۔ بابا بشیرہ نے خیال ظاہر کیا کہ کہیں وہ اپنے پنڈ کی طرف نہ چلا گیا ہو۔ اسے بتائے بغیر جاتا تو نہیں ہے ویسے، مختار بی بی نے کہا۔ کیا اس نے آپ سے کوئی ایسی بات کی تھی؟ بابا بشیرہ نے نفی میں سر ہلایا، پھر بولا، مجھے تو اس نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی تھی، یہ تو میں نے اندازہ لگایا ہے۔ مجھے تو ڈر ہے کہ وہ کوئی ایسا ویسا قدم نہ اٹھا بیٹھے۔ تم ٹھیک کہتی ہو، یہ عمر بڑی عجیب ہوتی ہے۔ وہ دونوں پورا دن مختلف قسم کی قیاس آرائیاں کرتے رہے۔ شام تک وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ امیر علی یقینی طور پر اپنے گاؤں سمبڑیال چلا گیا ہوگا۔ دوسری صبح پیر کے روز بابا بشیرہ اکیلا ہی کارخانے چلا گیا، کیونکہ اس وقت تک امیر علی واپس نہیں آیا تھا۔ اسی دن کی دوپہر کو بابا بشیرہ میرے سامنے بیٹھا ہوا میرے سوالات کے جواب دے رہا تھا۔ پوری بات سننے کے بعد میں نے پوچھا، چاچا بشیرہ، اب تمہارا کیا خیال ہے؟ حالات و واقعات سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ امیر علی صفیہ کو گھر سے بھگا کر لے گیا ہے۔ دونوں ہی کل صبح سے غائب ہیں۔
مختار بی بی اپنے خاوند سے پہلے ہی بول اٹھی، پر عالیہ نے تو کل مجھے بتایا تھا کہ صفیہ قلعہ دیدار سنگھ گئی ہوئی ہے اور چند دن کے بعد واپس آ جائے گی۔ اس نے سب کو یہی بتایا ہے، میں نے کہا۔ وہ نہیں چاہتی کہ جوان بیٹی کے گھر سے غائب ہونے کی وجہ سے اس کی عزت پر کوئی حرف آئے۔ عزت! مختار بی بی نے برا سا منہ بنا کر گردن کو ایک جانب جھٹکا دیا اور پھر بولی، کہاں کی عزت تھانے دار صاحب؟ پورا پنڈ اس کی حرکتوں سے واقف ہے، بس چودھری صاحب کے ڈر سے کوئی زبان نہیں کھولتا۔ بابا بشیرہ نے خوشمگی نظر سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ بری بات ہے مختار، دوسروں کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے چنگی طرح سوچ لینا چاہیے۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ وہ چٹک کر بولی، چودھری فرزند علی اس کے گھر کیا لینے آتا ہے؟ بابا بشیرہ نے کہا، چودھری صاحب اس کے گھر والے کے دوست تھے، اس لیے ماں بیٹی کا خیال رکھتے ہیں۔ میں جانتی ہوں چودھری کس قسم کا خیال رکھتا ہے اس مختار بی بی نے معنی خیز انداز میں کہا۔ بابا بشیرہ ایک مرتبہ پھر اسے سرزنش کرنے لگا۔ میں نے مختار بی بی کو عالیہ بیگم کے خلاف بولتے ہوئے دیکھا تو اسے کریدنا شروع کیا۔ میرے مختلف سوالات کے جوابات میں اس نے اپنے جن خیالات کا اظہار کیا وہ گاؤں والوں کے اس شک کی تصدیق کرتے تھے جو چودھری فرزند علی اور عالیہ بیگم کے درمیان بڑی پراسرار قسم کی کھچڑی پک رہی تھی۔ مختار بی بی نے عالیہ بیگم کے خلاف اپنے دل کی بھڑاس خوب اچھی طرح نکال لی تھی۔ اس کے اس عمل کے پیچھے یہ عنصر کار فرما تھا کہ جب مختار بی بی نے امیر علی کے رشتے کی بات عالیہ بیگم سے کی تھی تو اس نے مختار بی بی کو بڑی بری طرح لتاڑ دیا تھا۔ عالیہ بیگم کی طرف سے مختار بی بی کا دل غم و غصے سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے بابا بشیرہ کے مسلسل گھورنے کے باوجود بھی اپنے دل کا غبار نکال لیا تھا۔ اب تک مجھے جو معلومات حاصل ہوئی تھی ان کی روشنی میں تو یہی دکھائی دے رہا تھا کہ امیر علی اور صفیہ ایک ساتھ ہی کہیں غائب ہوئے تھے، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ چودھری فرزند علی اور عالیہ بیگم نے امیر علی اور صفیہ کے درمیان پلنے والی محبت کو مجھ سے چھپانے کی کوشش کیوں کی تھی۔ ان کے اس رویے کو دیکھتے ہوئے میں نے بھی اپنے دل میں ایک فیصلہ کر لیا۔ اسی فیصلے کے پیش نظر میں نے بابا بشیرہ اور مختار بی بی سے تاکیدی انداز میں کہا، ہمارے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے وہ چودھری فرزند علی اور عالیہ بیگم تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ آپ کا جو حکم سرکار، بابا بشیرہ نے فرما برداری سے کہا۔ آپ کہیں گے تو ہم کسی سے بھی اس کا ذکر نہیں کریں گے۔ میں تو پورے پنڈ کو بتاؤں گی کہ عالیہ کی کڑی کسی کے ساتھ نٹ گئی ہے، مختار بی بی نے زہریلے لہجے میں کہا۔ تیرا دماغ تو ٹھیک ہے بھلیے لوگ کے، بابا بشیرہ نے غصے سے کہا۔ وہ اپنے خاوند کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی، پنڈ والے تو یہ سمجھ رہے تھے کہ عالیہ کوئی چند چڑھانے والی ہے، لیکن صفو تو اس سے بھی زیادہ تیز نکلی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، مختار بی بی یہ مت بھولو کہ بقول تمہارے صفیہ جس کسی کے ساتھ نٹ گئی ہے وہ کسی تمہارے گھر کا فرد ہے۔ میری نرمی کا غلط مطلب نہ لو، میں تم دونوں کو اغوا کے معاملے میں گرفتار بھی کر سکتا ہوں۔ صفیہ کی ماں نے میرے پاس اغوا کی رپورٹ درج کرائی ہے۔ بابا بشیرہ نے ملتجیانہ لہجے میں جلدی سے کہا، میں اس کی جگہ آپ سے معافی مانگتا ہوں تھانے دار صاحب۔ عالیہ نے اس کی بے عزتی کی تھی، یہ اپنے کلیجے کی ٹھنڈک کے لیے اس کے خلاف بڑھ چڑھ کر بول رہی ہے، آپ اسے معاف کر دیں۔ پھر وہ بیوی کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، تمہاری مت ماری گئی ہے جو اس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے کہا، صفیہ کے اغوا کی رپورٹ درج ہو چکی ہے، بلکہ صفیہ کی بازیابی کے لیے میں نے تفتیش کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ میری جگہ کوئی دوسرا تھانے دار ہوتا تو فوری طور پر تم دونوں کو پکڑ کر تھانے میں بند کر دیتا۔ امیر علی کی تلاش تو بعد میں شروع ہوتی۔ میں اگر تم لوگوں کے ساتھ رعایت سے کام لے رہا ہوں تو تم دونوں بھی میرے ساتھ تعاون کرو۔ یہ سچ ہے کہ صفیہ والا معاملہ اب زیادہ دیر چھپا نہیں رہ سکتا اور چھپایا نہیں جا سکتا ہے۔ بہت جلد پورے پنڈ کو اس بات کی خبر ہو جائے گی۔ میں کسی خاص وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہماری گفتگو کا چودھری اور عالیہ کو پتہ نہ چلے۔ ایسا ہی ہوگا تھانے دار صاحب، بابا بشیرہ نے پر یقین لہجے میں کہا۔ میں اس پاگل کو سمجھا لوں گا۔ مختار بی بی خاموش رہی، شاید بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں کچھ کہنے کا ارادہ کرنے ہی والا تھا کہ اسی وقت بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ بابا بشیرہ نے جا کر دروازہ کھولا اور آ کر بتایا کہ چودھری فرزند آیا ہوا ہے۔ چودھری بابا بشیرہ کے پیچھے ہی گھر میں داخل ہو چکا تھا اور اس کے ساتھ عالیہ بیگم بھی تھی۔ ملک صاحب، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس نے بیٹھک میں داخل ہوتے ہوئے کہا، جناب میں ادھر حویلی میں آپ کا انتظار کرتے کرتے سوکھ رہا ہوں۔ میں آپ کے پاس ہی آ رہا تھا، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ سوچا دو چار باتیں بابا بشیرہ سے بھی کر لوں۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں ہوں؟ ملک صاحب، میں اس پنڈ کا چودھری ہوں، وہ اپنی فربا مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے بولا۔ مجھے سب خبر رہتی ہے، اس پنڈ میں کون آیا اور کون گیا۔ میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، بہت خوب چودھری صاحب، آپ تو خاصے باخبر آدمی ہیں۔
وہ اپنی تعریف سن کر خوش ہو گیا، پھر مختار بی بی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، ملک صاحب اس عورت نے آپ کو کوئی نئی پٹی تو نہیں پڑھا دی؟ میں کسی کی پٹیوں میں نہیں آتا چودھری صاحب، میں نے ذو معنی انداز میں کہا، اپنے ذہن سے سوچتا ہوں، حالات کا تجزیہ کرتا ہوں، پھر قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی عملی قدم اٹھاتا ہوں۔ آپ فکر نہ کریں، ہر حال میں قانون کے تقاضے پورے ہوں گے۔ میرا مطلب یہ تھا کہ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں نے کہا نا پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، آپ بالکل مطمئن رہے، میں قانون کی پٹی پڑھا رہا ہوں۔ وہ جذبز ہو کر بولا، ان لوگوں نے کچھ بتایا ہے کہ وہ حرام زادہ کہاں پر گیا ہوا ہے؟ یہ دونوں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، اور یہ کوئی جھوٹ بھی نہیں تھا۔ چودھری نے باہر کی جانب قدم اٹھاتے ہوئے کہا، آئیں میں آپ کو موقع دکھا دیتا ہوں۔ میں اے ایس آئی رانا افضل کے ساتھ چودھری کے پیچھے ہی بابا بشیرہ کے گھر سے نکل آیا۔ میرے ذہن میں ہر ہمیں یہ خدشہ موجود رہا تھا کہ کہیں عالیہ بیگم اور مختار بی بی کوئی محاذ نہ کھول بیٹھے، لیکن خیر گزری کہ مختار بی بی نے میری ہدایت پر عمل کیا اور عالیہ بیگم نے بھی کوئی تلخ یا ترش بات نہیں کی تھی۔ چودھری نے عالیہ بیگم کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، مجھے تو شک ہے ملک صاحب، یہ بڈھا بڈھی ضرور امیر علی کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتے ہوں گے۔ آپ ان پر ذرا سختی کریں تو ممکن ہے کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے۔ ضرورت پڑی تو میں ان دونوں کو حوالات میں ڈال دوں گا، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، پھر اے ایس آئی کو مخاطب کرتے ہوئے ہدایت کی، رانا تم ذرا بابا بشیرہ سے کہہ آؤ کہ گھر ہی میں رہے، میں بھی اس کے ساتھ ہی فرید پاپڑی چلوں گا۔ اے ایس آئی چلا گیا تو چودھری مجھے اس کمرے میں لے آیا جہاں وقوعہ کے روز رات کو صفیہ سوئی ہوئی تھی۔ وہ ایک اندرونی کمرہ تھا۔ عالیہ بیگم مجھے بتا چکی تھی کہ صفیہ الگ کمرے میں سوتی تھی۔ عالیہ بیگم میرے قریب ہی کھڑی تھی۔ میں نے اس سے سوال کیا، عالیہ بیگم، کیا آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ صفیہ نے رات سونے سے پہلے دروازے کو اندر سے کنڈی لگا لی تھی؟ آپ بھی کمال کرتے ہیں تھانے دار صاحب، وہ بیزاری سے بولی، اگر صفیہ نے دروازے کو کنڈی لگائی ہوتی تو وہ شیطان اندر داخل کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ یہ جملہ میں نے بڑے سرسری انداز میں ادا کیا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے عالیہ بیگم سے پوچھا، اچھی طرح سوچ کر بتائیں، گزشتہ چند روز میں آپ نے کسی معاملے پر صفیہ کو ڈانٹ ڈپٹ تو نہیں کی تھی؟ بالکل نہیں تھانے دار صاحب۔ آپ نے صفیہ کے رویے میں کوئی غیر معمولی بات محسوس کی تھی؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں سر ہلایا، سب کچھ معمول کے مطابق ہی تھا۔ میں نے کہا، اگر واقعی امیر علی نے آپ کی بیٹی کو غائب کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے صفیہ کو گھر سے نکالنے سے پہلے ضرور بے ہوش کیا ہوگا۔ بصورت دیگر صفیہ یقینی طور پر مزاحمت کرتی اور شور شرابے سے آپ کی آنکھ کھل جاتی۔ میرا بھی یہی اندازہ ہے ملک صاحب، چودھری فرزند علی نے کہا، اس چال باز نے بڑی منصوبہ بندی سے صفیہ کو غائب کیا ہے۔ اگر وہ ایک بار میرے ہتھے چڑھ جائے تو میں اس کی ساری عقل مندی چال بازی ڈیش کے راستے سے نکال دوں گا۔ بات ختم کرتے ہی چودھری جھینپ گیا۔ اسے فوری طور پر احساس ہو گیا تھا کہ عالیہ بیگم کی موجودگی میں اسے ناشائستہ کلمات ادا نہیں کرنے چاہیے تھے، مگر الفاظ تو منہ سے نکل چکے تھے، اس لیے ان کی واپسی بھی ممکن نہیں تھی۔ اسی دوران میں اے ایس آئی واپس آ گیا۔ ہم دونوں نے گھوم پھر کر جائے وقوعہ کا تفصیلی جائزہ لیا، پھر میری ہدایت پر اے ایس آئی موقع واردات کا نقشہ بنانے لگا اور میں چودھری کے ساتھ عالیہ بیگم کی بیٹھک میں آ بیٹھا۔ عالیہ بیگم بھی سائے کی طرح چودھری کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ میں نے تھوڑی دیر تک خاموشی اختیار کیے رکھی، پھر گمبھیر لہجے میں چودھری فرزند علی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، اب تو یہ معاملہ ڈھکا چھپا نہیں رہ سکتا، بات تھانے تک پہنچی ہے تو بہت جلد پورا گاؤں بھی اس بات سے آگاہ ہو جائے گا۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، چودھری نے پرسوچ انداز میں کہا، اب تو عالیہ کی عزت آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جتنی جلدی صفیہ کو ڈھونڈ نکالیں گے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ خرچے کی آپ بالکل پرواہ نہ کریں، میں آپ کی ہر خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عالیہ کی پریشانی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ میں نے اس سے پوچھا، صفیہ کی تلاش سے خرچے کا کیا تعلق ہے چودھری صاحب؟ سمجھا کرے ملک صاحب، وہ معنی خیز انداز میں بولا، میں نے اپنے علاقے کے ہر تھانے دار کا ہمیشہ خیال رکھا ہے۔ میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، میں دوسرے تھانے داروں سے بہت مختلف ہوں چودھری صاحب، مجھے اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے حکومت پاکستان باقاعدہ تنخواہ دیتی ہے اور صفیہ کی بازیابی میرے فرائض کا حصہ ہے۔ آپ میری خدمت کا خیال دل سے نکال دیں، البتہ آپ کے تعاون کی مجھے ہر قدم پر ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کس قسم کا تعاون تھانے دار صاحب؟ عالیہ بیگم نے پوچھا۔ حقائق کی فراہمی کا۔ کیا مطلب ہے؟ چودھری نے چونک کر کہا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، چودھری صاحب،
मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे अमीर अली और सफिया के बारे में सब कुछ सच सच बता दें। कोई छोटी से छोटी मामूली से मामूली बात को भी नजरअंदाज न करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं जल्द अज जल्द सफिया का सुराग लगा लूं तो मुझसे कुछ भी ना छुपाएं और ना ही कुछ छुपाने की कोशिश करें। हम जानते थे कि वो आपको बता चुके हैं, आलिया बेगम ने कहा। मैंने उसकी जानिब देखते हुए तंबीही लहजे में कहा, अगर बाद में मुझे किसी मरहले पर मालूम हुआ कि आपने दानिस्ता मुझसे कोई बात छुपाने की कोशिश की है तो आपकी पोजीशन बहुत नाजुक हो जाएगी। मेरा ख्याल था कि वो समझदारी का मुजाहरा करते हुए मुझे अमीर अली और सफिया की मोहब्बत के बारे में सब कुछ ठीक ठीक बता देंगे, लेकिन मेरा ख्याल गलत साबित हुआ। चौधरी ने निहायत ढिठाई से कहा, मलिक साहब, लगता है आप हमारे बारे में किसी गलत फहमी का शिकार हो गए हैं। आलिया बेगम जल्दी से बोली, जरूर उस तेरा तालिनी यानी मुख्तार बीबी ने आपको उल्टी सीधी कोई बात बताई है। मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, मैंने कहा। फिर आपको हम पर क्या शक है? चौधरी ने पूछा। मैंने कहा, मुझे आप पर नहीं बल्कि सफिया और अमीर अली पर शक है। कैसा शक? चौधरी ने संजीदा लहजे में पूछा। मेरे ख्याल में सफिया भी अमीर अली को पसंद करती थी, मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। वो अपनी वर्जी से ही अमीर अली के साथ गई है। आलिया बेगम चीख से मुशाबा आवाज में बोली, मेरी बेटी उस मनहूस पर थूकती भी नहीं थी, वही हाथ धोकर मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ था। सफिया के बारे में तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती कि वो कोई ऐसा कदम उठा सकती है। एक लम्हे के तवक्कुफ से उसने इजाफा किया, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि आपको ये सारी बातें उस खसमी ने बताई हैं। अपनी बात खत्म करते ही वो मुख्तार बीबी को नाकाबिले इशाअत गालियों में तोलने लगी। चौधरी ने इस मौके पर खासी समझदारी का सबूत दिया। उसने पहले तो आलिया बेगम का गुस्सा ठंडा किया, फिर मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, मलिक साहब, हकीकत तो यही है कि सफिया का अमीर अली के साथ किसी किस्म का कोई मामला नहीं था। उसने एक लम्हे का तवक्कुफ किया, फिर सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए बोला, और बिलफर्ज अगर वो मोहब्बत नामी हिमाकत में मुब्तला हो गई थी तो इससे इस मामले की संगीनी कम नहीं हो जाती और ना ही अमीर अली को बेकसूर ठहराया जा सकता है। सफिया अपनी मर्जी से उसके साथ गई है या उसने जबरदस्ती सफिया को अगवा किया है, हर दो सूरत में अमीर अली मुजरिम ही रहेगा। मुझे आपसे इत्तेफाक नहीं है चौधरी साहब, मैंने ठोस लहजे में कहा। पहली बात तो यही है कि मैं आपकी तरह मोहब्बत को हिमाकत नहीं समझता। आप तो मेरे अल्फाज पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, चौधरी ने कहा। मैंने उसकी दलील को नजरअंदाज करते हुए कहा, और दूसरी बात यह है कि हर दो सूरत में अमीर अली के जुर्म की नौयत और संगीनी एक जैसी नहीं रहेगी। आप मेरी बात का मतलब समझ रहे हैं ना? आलिया बेगम ने जले कटे लहजे में कहा, अमीर अली जाए जहन्नुम में। आप उसे फांसी पर लटकाएं या फूलों के हार पहनाएं, मुझे तो मेरी बेटी चाहिए, मुझे तो मेरी सफिया चाहिए। सच्ची बात यही है मलिक साहब, चौधरी ने आलिया बेगम की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। आलिया सफिया की वजह से बहुत परेशान है। इस किस्म के मामले में हर माँ को अपनी बेटी के लिए परेशान होना ही चाहिए। मैंने कदरे नर्म लहजे में कहा, आप फिक्रमंद ना हो, मैं आपकी बेटी को जल्द अज जल्द ढूंढ निकालूंगा। अल्लाह आपका भला करे थानेदार साहब। आलिया बेगम तशक्कुर आमेज लहजे में बोली, अगर मेरी बेटी मुझे वापस मिल जाएगी तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करूंगी। अमीर अली से मुझे क्या लेना देना, आप उसके साथ जैसा जी चाहे सलूक करें। चौधरी के पसपाई आमेज रवैये और आलिया बेगम के बदलते तेवरों को देखकर मुझे यकीन हो गया कि मुख्तार बीबी और बाबा बशीरा की फराहम करदा मालूमात मबनी बर सच है, मबनी बर हक है। वैसे भी हालात की सूरत उसी जानिब इशारा कर रही थी कि सफिया अपनी मर्जी से और खुशी से अमीर अली के हमरा रफू चक्कर हो गई थी। आलिया बेगम और चौधरी फरजंद अली अगर अमीर अली और सफिया के रवाबित को छुपाना चाहते थे तो मैंने भी एक हतमी नतीजे पर पहुंचने के बाद फैसला कर लिया कि उन्हें इस मामले में अब ज्यादा नहीं कुरे दूंगा। एक बात पाए सबूत को पहुंच चुकी थी कि अगर अमीर अली का सुराग लगाया जाता तो सफिया तक बआसानी पहुंचा जा सकता था। बाबा बशीरा अमीर अली के बारे में सिर्फ इस हद तक जानता था कि वो जिला सियालकोट मौजा सिमड़ियाल का रहने वाला था। ये बात अमीर अली ने ही उसे बताई थी। अगर अमीर अली ने बाबा बशीरा से गलत बयानी नहीं की थी तो सिमड़ियाल जाकर मालूमात हासिल करना बहुत जरूरी हो गया था। लेकिन सबसे पहले मैं अमीर अली के कारखाने में जाकर उस कारखाने के मालिक से मिलना चाहता था। मैंने चौधरी फरजंद अली को मुखातिब करते हुए कहा, चौधरी साहब, आप मौजा कंगनी वाला के बड़े बाखबर चौधरी हैं। जरा सोच कर बताएं, कल सुबह से अब तक गांव से कितने अफराद बाहर गए हैं? मैं आपको 15 मिनट के बाद बता सकता हूँ कि कल से आज तक के दिन में कौन कौन गांव से बाहर गया है और कौन कौन यहाँ आया है। चौधरी ने जवाब दिया, मुझे अपने खास बंदों से पूछना होगा।
वैसे फौरी तौर पर मैं आपको बता सकता हूँ कि अमीर अली और सफिया के सिवा सब अफराद गांव में ही मौजूद हैं। बेहतर होगा कि आप अपने खास बंदों से तस्दीक कर लें, मैंने उससे कहा। वो कुछ सोचते हुए बोला, कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे हैं कि सफिया किसी और शख्स के साथ? उसने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैंने कहा, मैं किसी इम्कान को नजरअंदाज नहीं करता। बाज औकात एक मामूली सी बात से हालात का रुख बदल जाता है। चौधरी ने कहा, जनाब मलिक साहब, आप हवेली पर तशरीफ ले चले, बाकी की बातें वहीं करेंगे। कुछ मुझे भी आपकी खिदमत करने का मौका दें। मैं इस वक्त ड्यूटी पर हूँ, मैंने कहा। खिदमत खातिर उधार रही। फिर कभी मौका मिला तो आपके दौलत खाने पर भी जरूर आऊंगा। अभी तो मैंने जो छोटी सी गुजारिश की है आपसे, उस पर काम करें। अब आप थाने जाएंगे? उसने मुझसे सवाल किया। फिलहाल तो मैं इधर ही कुछ लोगों से मालूमात हासिल करूंगा, मैंने कहा। फिर अमीर अमीर अली के कारखाने जाऊंगा। मेरा तो ख्याल था आप हवेली चलते, चौधरी ने कहा। और मैंने भी आपको अपने ख्याल से आगाह कर दिया है। उसी दौरान में एएसआई ने मौका वारदात का नक्शा तैयार कर लिया था। मैंने जरूरी कार्रवाई मुकम्मल करके बाबा बशीरा के घर का रुख किया। जब तक मैं बाबा बशीरा के साथ कंगनी वाला की हुदूद से बाहर नहीं निकल गया, चौधरी फरजंद अली मेरे साथ साथ रहा। एक बार तो उसने ये ख्वाहिश भी जाहिर की थी कि वो मेरे साथ फरीद पाटरी तक जाना चाहता है, लेकिन मैंने बड़ी खूबसूरती से उसे टाल दिया। चौधरी फरजंद अली ने वादा किया था कि मेरी मतलूबा मालूमात वो शाम तक थाने पहुंचा देगा। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे की कहानी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी खिदमत में पेश कर दूंगी। और देखिए, जो जगह के नाम है ना, अगर उसमें कोई गलती हो गई तो प्लीज 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 माफ कर दीजिएगा। और सही क्या है वो बताइए। लेकिन सॉरी, क्योंकि मैं उस जगह की नहीं हूँ तो मुझे उसके बारे में पता नहीं है। तो आप लोग प्लीज बता दीजिए कि सही जगह का नाम क्या है। और मुझसे गलती हो गई है जगह का नाम लेने में, तो मुझे माफ कर दीजिए। पकड़ कर मत बैठिएगा। ठीक है? तो चलिए, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले हिस्से के साथ में। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।